सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज आप देख सकते हैं मेरे साथ शामिल हैं जनाब वक़ास साहब। हम दोनों की मुलाकात पहली बार एक मुनाज़रे में हुई, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की बातों का रद्द भी करते रहे, लेकिन आज मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आप आइए और अपना नुक्ता नज़र वाज़े कीजिए। हम लोग कहाँ गलत हैं, क्या गलती कर रहे हैं और आप कौन से इस्लाम को मानते हैं, समझते हैं, बरतते हैं, जो कि वाक़ई ऐसा है कि जिसको एक आक़िल, बालिग़ और शऊरी इंसान को ज़रूर मानना चाहिए। वक़ास साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे वक़्त देने का। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक अच्छे अंदाज में डिबेट ये होनी चाहिए और ख़ास तौर पर मुझे आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया। एक तो होती है ना कि एक ऐसी हॉट डिबेट जिसमें हर फर्द जीतने की बात करता है और मुखालिफ को चित करने की बात करता है, लेकिन जी, आपका ये अंदाज और ये जो चैनल है तो इससे मुझे खासी ये हुई कि चलें, ज़ाहिर है ये ऑडियंस फैसला करेंगे कि किसकी बात ठीक है किसकी बात गलत है, लेकिन दोनों बिल्कुल। अतराफ को पूरे तरीके से अपनी बात करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसमें मदऊ किया और इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ज़बरदस्त जी। तो वक़ास साहब, पहले शुरू करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब नौजवान वक़ास को इस्लाम से दिलचस्पी कब पैदा हुई? फिर वहाँ से किन-किन आपने कहना चाहिए नुक़्ता हाय नज़र को देखा? कहाँ-कहाँ जो है वो आपने ख़ाक छानी है, जहाँ पे फिर आपका आखिरी क़याम जो था वो मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी बनी? इसका थोड़ा-सा हमें बताइए। अच्छा। मैं चूंकि पैदा ही ऐसी फैमिली में हुआ जो कि पहले से सैयद अबुल आला मौदूदी से एसोसिएट भी थी और उनकी फिक्र से मुतासिर भी थी। मेरे दादा अच्छा। जान 1945 में मौलाना मौदूदी के रुकाफा में शामिल थे। फिर मेरे वालिद ओह! साहब वो इस्लामी जमीयत तलबा में रहे और फिर जमात इस्लामी में। लेकिन मैंने जमात इस्लामी को मौरूसी तौर पर कबूल नहीं किया, बल्कि समझ लें कि शऊरी तौर पर कबूल किया है। मैंने ज़माने तालिब इल्मी यानी स्कूल लाइफ में ही मौलाना मौदूदी के लिटरेचर का मुताला किया 8वीं 9वीं जमात में। मौलाना की अच्छा, किताबों की खासियत ये है कि ये एक स्कूल का तालिब इल्म भी और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी इसको यकसा अंदाज से समझ सकते हैं। मसलन मौलाना की दीनियात है, मौलाना की खुतबात है, तो बहुत आसान किताबें हैं। लेकिन इन्होंने मुज़ाहिर मेरी शऊर की खिड़की खोली और मैंने मौलाना मौदूदी को स्टडी किया और इस जरिए से इस्लाम को समझा और ज़ाहिर है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट भी किया और मैंने इसको एक लिहाज से अडॉप्ट कर लिया क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ये था। अलबत्ता जब मैं कॉलेज लाइफ में दाखिल हुआ तो मेरी एक शायद मेरे अंदर एक चीज़ है, मेरा एनालिटिकल माइंड है, तजज़ियाती ज़हन है और मैं चीज़ों को ज़रा गहराई से देखता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मौलाना मौदूदी की जो मुखालिफिन है वो क्या कहते हैं और इस लिहाज से फिर मैंने मौलाना की इस फ़िक्र पे जो तनकीदें हैं वो पढ़नी शुरू कर दी। मसलन मैंने फिर अच्छा, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को पढ़ा, उनकी ताबीर की गलती को और पूरा दिलचस्पी से पढ़ा, और यानी समझ कर और एक मुखालिफ की हैसियत से नहीं बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से। फिर मैंने मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की जो तनकीद है असर हाजिर में दीन की नई तशरीह उसका मुताला किया। फिर मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की किताब जमात इस्लामी एक तहकीकी मुताला उसका मुताला किया और 90s के दौरान फिर मेरा जो राब्ता है वो जावेद अहमद गांधी साहब से भी हुआ, बल्कि मैं उनके पास आता जाता भी रहा और उनसे बहस व मुबाहिसा भी हुआ और उनकी किताबों को भी पढ़ा। तो ये 4 तनकीदें हो गई और 5वीं तरतीब मौलाना की जो खिलाफत व मुल्कियत है, उस पर जो तकी उस्मानी साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसके जो रद्द लिखा है हज़रत मुआविया के हवाले से, तो उसका भी मुताला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी तनकीदात का मुताला करने के बाद फिर मैं एक दफ़ा फिर इस पर यानी मुझे शरह सदर हासिल हुआ कि सैयद मौदूदी का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और वो मज़बूत दलील की बुनियाद पर कायम है। अच्छा। तो इसमें जो वो किताब है ताबीर की गलती,
اس میں تو جناب جی وحید الدین خان صاحب نے بے انتہا حوالے جمع کیے ہیں، پرانے مقدمین کے، مفسرین کے، صحابہ کرام کے، اور ایک ایک آیت کو جو مولانا مودودی کی جو 4 نکات ہیں، یعنی دین کیا ہوتا ہے اور رب کی کیا اصطلاح ہیں، وہ تو 4 مشہور اصطلاحیں ہیں ان کا ایک ایک کا انہوں نے رد کیا. اور جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اور یہ کافی پرانی بات ہے، شاید 2008 یا 7 میں نے پڑھی تھی، تو مجھے تو شرح صدر ہو گیا تھا کہ مولانا مودودی نے ایک نئی راہ نکالی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی راہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کبھی؟ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب میں بنیادی طور پر 4 اعتراضات اٹھائے ہیں. پہلا اعتراض تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ مولانا مودودی نے دین کو بطور نظام لیا ہے، جبکہ دین نظام نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے جو افراد سے متعلق ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جو 4 اصطلاحات بیان کی ہیں، عبادت کی اور الہ کی اور رب کی اور دین کی، تو الہ اور عبادت میں اور ربوبیت میں مولانا نے سیاسی معنی داخل کر دیے ہیں، جو کہ فی الواقع اس میں ہے نہیں. تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اصل اور فرع، یعنی بنیاد اور یعنی بیج اور پھل، اس کو ایک ہی اس میں ضمن ملا میں رکھ دیا دیا جی، اور فرا کو انہوں نے ملا اصل دیا. حیثیت دے دی. جی ہاں، اور چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ مولانا مودودی سے یہ بات پہلے کسی کو کیوں سمجھ نہیں گئی. یہ ان کے 4 بنیادی اعتراضات ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک کر کے اس کے جواب دے دوں گا. نہیں، میں بس آپ کا رویہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو متاثر کیوں نہیں کیا انہوں نے، ایک جنرل ویو، مطلب یہ تو میں یعنی ان کے جو 4 اعتراضات ہیں یہ صحیح اعتراضات ہیں، اور ان کو مثالوں کے ذریعے بالکل اس کا ریبٹل کیا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ خود مولانا وحید الدین خان صاحب کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں ٹھوکر کر رہے ہیں. اچھا. ایسے ہی جو اچھا، میں ڈاکٹر اسرار والی بات تو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ تو بہت ہی ضخیم کتاب ہے، تحقیقی مطالعہ والی، اس پہ تو ایک الگ سے نشست رکھنی پڑے گی. یہ جو ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے، اس میں وہ ایک بات کرتے ہیں، باقی اعتراضات کو تو چھوڑ دیں. وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا، وہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، اور شاید منظور نعمانی صاحب تھے ان کے ساتھ، وہ بھی شاید شامل تھے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا. لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کو جب قریب سے دیکھا تو ان میں وہ تقویٰ نہیں پایا جو اس پائے کی تحریک اٹھانے کے لیے ضروری تھا. تو یہ جو تقویٰ والی بات ہے، اس کو اگر آپ نے پڑھا، یقیناً پڑھا، تو اس کو آپ نے کس طرح مطلب دیکھا؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو علمی تو نہیں ہے، یہ تو ایک ذاتی تجربے کا، انسان کے ذاتی کردار والی بات ہے. تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے کچھ تحقیق کی یا آپ نے کچھ معلومات لی اپنے بزرگوں سے؟ یہ جو تقویٰ والی بات ہے نا، یہ تو اصل میں ایک فہم ہے اسلام کا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دارالسلام میں یہ سارے بزرگ اکٹھے تھے، جی تو ایک دن مولانا مودودی نے ان تمام بزرگوں کا کھانا کیا، انہیں دعوت دی. یہ سارے بزرگ چلے گئے کھانے کے موقع پر. اچھا، مولانا کی جو بیگم تھی وہ دہلی کے سادات گھرانے سے اور ایک سمجھ لیں اس وقت کی ایلیٹ کلاس سے تھی. جی تو ان کے ساتھ ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا وہ ذرا اچھا تھا. اچھا تھا. وہ اپنے ساتھ برتن بھی اچھے لے کے آئی تھی، رکھ رکھاؤ ذرا. تو انہوں نے ذرا ایک اسٹینڈرڈ کی دعوت ارینج کر دی. جب میزبانوں کے سامنے کھانا چنا گیا تو بہت اچھا دسترخوان تھا، اس میں بہت اچھی کٹلری تھی اور انواع اقسام کے کھانے تھے. تو یہ بزرگ جو ہے انہوں نے بعد میں تبصرے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تقویٰ کے معیار کے خلاف ہے. یعنی اگر انہیں اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا دیا جاتا تو شاید وہ تقویٰ کے معیار کے مطابق ہوتا، اور اگر چینی کے برتن میں دیا گیا تو وہ تقویٰ کے معیار کے خلاف ہے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو اچھا ان بزرگوں کو، یہ چونکہ مدارس سے فارغ تھے، تو مولانا مودودی مثلا انہوں نے اپنے لیے اس دور میں سواری کے لیے الگ ٹانگا رکھا ہوا تھا جس سے وہ ہاں خود جی، چلاتے تھے، اس کا گھوڑا، اس کا اب یہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے یہ جو ہے وہ تھوڑی ایک عیاشی ہو لحاظ رہی سے ہے. یہ شفاقت کی عیاشی ہے. تو مولانا مودودی کا اپنا ایک تصور ہے تقویٰ کا. وہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال چیزوں کی اجازت دی ہے تو آپ کو انہیں برتنا چاہیے، اچھی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس میں کسی تکلف کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے وہ سارا کہانی. میں آپ کو یہ ذرا ایک اور بات بتا دوں بطور لطیفہ.
या लतीफ़ा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको मैं समझने में मदद देती हूँ। सैयद अबुल हसन अली नदवी ये बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और इनका बड़ा काम है, और मौलाना मौदूदी आखिर वक्त तक इनका बहुत एहतराम करते थे, और ये खुद भी मौलाना मौदूदी का बहुत एहतराम करते थे। इन्होंने जब ये किताब लिखी अस्से हाजिर में दीन की नई तशरीह, तो ये बात मैं आपको बरह रास्त सोर्स से बता रहा हूँ। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के सेक्रेटरी रहे हैं मौलाना आसिम नौमानी, जिन्हें मौलाना सुल्तान उनका असल नाम था। उन्होंने बजाते खुद ये मुझे बताई। उन्होंने कहा जब ये किताब मार्केट में आई तो मौलाना के पास भी आ गई, तो मैंने देखा कि मौलाना ने इसका दिक्कत नज़र से मुताला किया। फिर मुझे बुलाया और कहा कि मेरी वो किताब कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात लेके आओ। तो कहते हैं मैं गया लाइब्रेरी से, वो किताब उठाई और मौलाना की टेबल पे रख दी। मौलाना फिर 3-4 दिन तक अपनी किताब का मुताला करते रहे। 4 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा ये किताब वापस रख दो, और फिर मुझसे सवाल किया कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने किताब क्यों मंगवाई। अब असल में मौलाना एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाह रहे थे अपने सेक्रेटरी के जरिए। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। तो मौलाना ने कहा कि अबुल हसन अल नदवी एक बड़ा नाम है और एक बड़ा आलिम है, और उसने जब मेरी फिक्र पर तनकीद की तो मैंने ज़रूरी समझा कि उसकी पूरी बात पढ़ूं और फिर असरनो अपनी फिक्र का जायजा लूं, और मैंने अपनी फिक्र का जायजा उसकी रोशनी में लिया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो बात कही है वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा, तकवा पे मुझे एक बात याद आ गई कि उनकी सीरत में पढ़ा था मौलाना मौदूदी की कुछ अरसे पहले, बल्कि काफ़ी अरसे पहले। तो एक वाक़या लिखा था कि आपको गुर्दों में पथरी की बहुत तकलीफ थी, बार बार होता था, ऑपरेशन भी होते थे, तो बहुत तकलीफ में थे। तो एक साहब आए कि भाई आप डॉक्टर के पास चलें, बहुत दिन हो गए। तो उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से गए हैं। लेकिन जब वो तैयार होकर आए हैं तो वही चूड़ीदार पजामा और शेरवानी। तो उन साहब ने कहा कि हजरत आप इतनी तकलीफ में हैं, इस कदर मेहनत की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा जो तमद्दुन है वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना जरा सी तकलीफ के लिए। तो हम उन्होंने चूड़ीदार जी हाँ। पजामा भी पहना है, शेरवानी भी पहनी, और उसके साथ ही वो गए। चले, बड़े आदमी थे जी। तो चलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं वक़ा साहब। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में जो है वो आज का नौजवान जो है वो इल्हाद की तरफ माइल क्यों हो रहा है? वो कौन सी चंद वजूहात हैं जो नौजवानों को इस्लाम से मुतनफ़िर करके एथियस्ट या एथियज़म के दामन में धकेल रही हैं? अच्छा फराज भाई, ये जो एथीज़म है ना, ये आज का फिनोमिनन नहीं है, जी। बल्कि इंसानी तारीख में ये बहुत पुराना एक फिनोमिनन मौजूद है। और आज से 4000 साल पहले भी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, और आज भी कुरान पाक के तफसीर से हमें पता चलता है उस वक्त जब किसी एथीस्ट ने ये एतराज़ किया कि क़ालू अरिनल्लाह जहरा, ये कहते हैं कि अल्लाह हमें सामने सामने दिखाओ, अगर अल्लाह है तो हमें नजर आना चाहिए। तो अल्लाह ने इस पर तबसरा किया कि कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके माइंड सेट एक हैं। तो जो एथीज़म है ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है, और इनका जो इल्मुल कलाम है या इनका जो माइंड सेट है, इनके जो दलाइल हैं वो भी आज के नहीं हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, और इस पर हर दौर में इनको काफी और शाफी जवाब भी दिया जाता रहा। बल्कि आज के जो जिसे आप न्यू एथीइज्म कहते हैं, ये तो इस लिहाज से बहुत ही ज्यादा गरीब है कि इसके पास अपना कुछ नहीं है, इसने जो भी कुछ लिया है मुस्तशरिकीन से लिया है। वो ईसाई मुबल्लिगीन जिन्होंने इस्लाम पर एतराज़ किए, जिन्होंने कुरान पर एतराज़ किए, जिन्होंने हदीस पर एतराज़ किए, तो ये उसी कंटेंट को लेते हैं और उसे रीशेप करके थ्रो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एथीज़म में इतनी जान है कि वो कन्विंस कर सके। अलबत्ता नौजवान क्यों इस तरफ जा रहे हैं? नौजवान इसलिए इस तरफ जा रहे हैं, या नौजवानों को यानी धकेला शायद जा रहा है कि नौजवानों के पास सही गाइडेंस नहीं है, उनको सही तरीके से ये समझाया भी नहीं गया, या ये इशू उनके को बताया भी नहीं गया, और उसमें शायद मैं हमारे तबका उलमा का भी एक कसूर होगा। अगरचे
آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے with true spirit اس کو ایڈریس کیا، لیکن پھر بھی جو ہمارا عموماً رویہ ہے ایتھیسٹ کے خلاف، ایتھیزم کے خلاف، وہ رد عمل کا ہوتا ہے. وہ بعض اوقات تو تکار تک پہنچ جاتا ہے، وہ بعض اوقات بحث مباحثے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں پھر شدت بھی آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے، اور شاید یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پھر ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جہاں آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر مکالمے کی فضا میں ایئر کنڈیشن روم میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو کبھی بھی وہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. اچھا، نہیں ایئر کنڈیشن ہے تو کھانا وانا بھی منگوا لیں، قورمہ بریانی بھی ہو جاتا ہو تو فوراً. تو جی آپ نے بالکل. علماء کی بات کی، تو ان جنرل عام طور پہ کہ بغیر کسی کے نام یا نشاندہی کے، علماء وہ بنیادی غلطی یا غلطیاں کیا کرتے ہیں جب وہ، ایک تو آپ نے بتایا کہ مزاج ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ایتھیزم اپنے دلائل پیش کرتا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ کی ذات پہ یا قرآن مجید پہ اعتراضات کرتا ہے، تو ہمارے علماء کون سی غلطیاں کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی جہاں وہ مات کھا جاتے ہیں پھر ان سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب ایتھیزم بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو وہ سائنس اور سائنٹسزم جس کی بات کر رہے ہیں نا، اور ہمارے ہاں جو دینی طبقہ ہے وہ اس پہلو سے وہ کمزور ہے، تو اس وجہ سے وہ شاید مروب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آپ کے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کر کے ایتھیسٹ آپ پر اس راستے سے وار کرتا ہے تو اس کا بھی شاید یعنی ہاں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر چیز ایسی ہے کہ جس کا جواب موجود ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کے لیے اپنے مطالعے کی، ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان بھی بہت کم ہو گیا، شاید یہ بھی جی. ایک وجہ ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا عمومی دینی نصاب ہے، جو ہم جیسے نظامی میں پڑھتے ہیں، مختلف مدارس کا اپنا اپنا ہے، لیکن کیا وہ کافی و شافی ہے ایک بچے کو، نوجوان کو، جب وہ 8 سال مدرسے میں گزار کے فارغ ہوتا ہے تو وہ آئے کسی مسجد میں امامت کرے یا کچھ پڑھائے وغیرہ، تو وہ پھر ان سوالوں کا، ایتھیزم کے حملوں کا مقابلہ کر سکے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے اپنے جانے والوں میں 4 یا 5 علماء ہیں جو فارغ التحصیل ہیں. ان میں سے ایک نے تخصص فی تفسیر کیا ہوا ہے، ایک نے تخصص فی الفقہ کیا ہوا ہے، اور وہ اب بالکل اسلام چھوڑ چکے ہیں. تو یہ ہمارا نصاب کی کوئی تبدیلی آپ کے خیال میں، آپ کی ذاتی حیثیت میں کوئی ہونی چاہیے کہ جس سے نوجوانوں کو پہلے سے ہی تیاری ہو ان کی کہ ایتھیزم کا یا الحاد کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اچھا جی، نصاب کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتا رہنا چاہیے، یہ تو بہتر ذریعہ ہے. یہ بہرحال ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے جو مدارس کا نصاب ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں روایتی علوم نہیں پڑھانے چاہیے، بالکل پڑھانے چاہیے، اور اس طرح پڑھانے چاہیے کہ اس پر پوری دسترس ہو، لیکن اس کے ساتھ جو جدید تقاضے ہیں اور جو جدید علوم ہیں ان کو بھی سامنے مین اسٹریم پہ لے کے آنا چاہیے اور انہیں پڑھانا چاہیے. تب ہی ہمارا نوجوان اس قابل ہوگا کہ وہ ایتھیزم کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ مقابلہ مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا بالکل ایک طرف کمزور ہوتا ہے تو ہم اس میں مار کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو پھر چلیے، اب یہ تو بات ہو گئی علماء کی اور مسلمانوں کی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں جو لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، چلیے میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا، تھوڑا پڑھ بھی لیا میں نے، عام جو ہوتے ہیں 19 سال 20 سال 25 سال 30 سال، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کون سی وہ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو یہ ایتھیزم کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، چلیں اس کو ایسے کہہ لیں؟ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ہم ایتھیزم کا مطالعہ کریں تو ان کے جو سوالات ہیں وہ ایسے کوائن کرتے ہیں سوالات کی جس کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ان سوالات کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بہترین ذریعہ تو خود قرآن ہے. یعنی میں اس پر آج بھی کنونس ہوں. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے فلاں لٹریچر پڑھنا چاہیے، فلاں لٹریچر پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ الحاد کا بہترین مقابلہ قرآن پاک ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، اس میں براہ راست اس ایشو کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اسے بغور اس کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک سوال
کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے اور کافی اور شافی جواب دیتا ہے. لیکن آج ہماری نوجوان نسل وہ قرآن سے دور ہے. قرآن کا ان کا ایک سرسری مطالعہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب ان پر سوالات کیے جاتے ہیں وہ اس کے لیے قابل نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے اب آپ خدا کے وجود پر سوال اٹھا دیں, آپ جنت اور جہنم اور موت کے بعد کی زندگی پہ سوال اٹھا دیں تو نوجوانوں کا ذہن تو کچا ہوتا ہے, وہ اس چکر میں آ جاتے ہیں. پھر لائف اتنی ایمبیشیس ہے اور لائف کے ٹارگیٹس اتنے ایمبیشیس ہیں کہ پھر انسان کو ایک اچھا اسکیپ ملتا ہے کہ چلو کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, تو یہ ایک آسان راستہ ہے, اس کو اختیار کرو اور بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ ڈیس, یعنی جس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے اس طرح گزارو. میں اس میں عیاشی کی طرف نہیں جا رہا, لیکن اسلام تو ظاہر ہے آپ کو کچھ رولز کا پابند کرتا ہے. جی جی, تناسانی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بات آپ نے جو کی ہے نا, یہ اس کو ماننا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تجربے کی وجہ سے, کہ جتنے بھی اب تک میں نے, کئی سال ہو گئے مجھے, یہ 4-5 سال ہو گئے اس باضابطہ طور پہ پڑھتے ہوئے, کوئی بھی مسلمان عالم دین یا اپولوجیٹک یا کوئی بھی کبھی بھی قرآن مجید کو پیش نہیں کرتا. وہ قرآن کی حقانیت پہ دلیل تو دیتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو کبھی بھی ایتھیزم کے خلاف پیش نہیں کرتے. تو یہ آپ کا کافی نیا اسٹانس لگا مجھے, کہ واقعی اس کے اندر جو اس کی مکی صورتیں ہیں یا اس کا پورا جو آؤٹ لک ہے وہ الحاد کے خلاف بہت ہی مؤثر دلیل ہے. چلیے, اس پہ آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا کہ قرآن مجید سے الحاد کا رد جو ہے, تو ابھی تو یہ فی الحال موقع نہیں ہے اس کا. اچھا جی, تو آخری سوال اس میں میں آپ کو ایک چھوٹے ایک آپ کو ذرا ایک بتا دوں, یہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا, اور وہ مکی صورت ہے, کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے, یعنی ان کو اس قرآن کے ذریعے کنونس کیجیے. تو یہ تو بالکل میں اس پر کلیئر ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اتنا کانٹینٹ ہے کہ الحاد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اب آخری سوال الحاد کو لے کے, کہ اب جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, تو ان کا ایک نظریہ ہے اسلامی ریاست کا اور اسلام بحیثیت نظام کا. تو اگر اسلامی ریاست ایک آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کے حساب سے مولانا مودودی کی فکر کو لے کے قائم ہو جاتی ہے اور وہ 21ویں صدی میں قائم ہوتی ہے, تو اس ریاست میں الحاد کے لیے, ملحدین کے لیے کیا جگہ ہوگی, یا یہ کہ سرتن سے جدا ہوگا بس؟ دیکھیے جی, اسلامی ریاست جو ہے اس کے ساتھ بہت ساری مس کنفیوژن وابستہ ہو گئی ہیں. بس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کو سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا, وہ راستے میں پھر رہے ہوں گے, جو نماز نہیں پڑھے گا وہیں اس پر حد لگا دیں گے, جو کوئی اور کا غلط کام کر رہا ہوگا تو اسے مارنا شروع کر دیں گے, کوئی عورت بے پردہ نظر آئے گی تو اسے جیل میں ٹھونس دیں گے. تو ہمارے یعنی تیونس کے راشد الغنوشی ہیں, ان کا ایک فقرہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بیڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر جنت لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلامی ریاست جو ہے اس میں ظاہر ایک قانون تو ہے, اور اس کے قانون کا پورا احترام ہونا چاہیے, اور وہ قانون ہر معاشرے میں ہوتا ہے, اور ہر جو سویلائز معاشرہ ہے وہ اپنے قانون پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتا. اسلامی قوانین بھی ہیں, لیکن اسلام صرف قوانین کا نام نہیں ہے. اسلام تو ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں اخلاق بھی ہے, جس میں تعلیم بھی ہے, جس میں تربیت بھی ہے, جس میں حقوق بھی ہیں, جس میں فرائض بھی ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں غیر مسلموں کے بھی پورے حقوق و فرائض ہیں. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایتھیسٹ اپنے آپ کو کس اسٹیٹس پر رکھتے ہیں. ایتھیسٹ اپنے آپ کو غیر مسلم کے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو ایک ایسے مسلمان کے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں کہ جو کہ متلاشی ہے حق کا اور سوالوں کے جواب چاہتا ہے. اب یہ دو مختلف اسٹیٹس ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہیں اور جینون سوال ہیں اور میں ان کے جواب چاہتا ہوں, تو کسی کے سوال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ سوال کرتے تھے, یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے مجھے یاد نہیں کوئی صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں
کہ مجھے اپنے اوپر کفر کا اندیشہ ہوتا ہے. ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے نہ یہی گھبراؤ، ایمان ہے. جی یہ بس یہی جو ہے وہ ایمان کی کیفیت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سوال تو کسی کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اسے یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور اسے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے. تو اسلامی معاشرے میں سوال اٹھانے پر، تحقیق کرنے پر، جستجو کرنے پر، حق تک پہنچنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ وقاص بھائی، یہ بات اسلامی تاریخ میں تو نظر نہیں آتی. مطلب ہم معتزلہ کو لے لیں، ہم قدریہ کو لے لیں، بہت ساری کہانیاں ہیں کہ سوال کرنے والوں کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا. لیکن آپ کے خیال میں اب جو ہمارا فہم ہے آج کا اسلام کا، اس میں ہم سوال کی اجازت دیں گے لوگوں کو کہ وہ کھلے عام سوال کر سکیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے پاس رول ماڈل کیا ہے، ہمارے پاس آئیڈیل کیا ہے. ہمارے پاس آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور ان کے بعد خلفائے راشدین. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسانی کام ہے، اس میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر اس 1500 سالہ تاریخ میں مسلمان حکومتوں میں کچھ غلط ہوا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. میرے سامنے تو آئیڈیل قرآن ہے اور سنت ہے، مجھے اس سے کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی تو میں مانوں گا. ٹھیک ہے. تو اب آخری سوال اس پہ تھوڑا سا کرٹیکل ہے. تو جب میں نے جماعت اسلامی کے لٹریچر کا، مولانا مودودی کا کافی گہرا مطالعہ کیا اپنی نوجوانی میں، تو وہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ جب میں نے امین احسن اصلاحی صاحب کی رودات پڑھی کہ وہ کیوں الگ ہوئے، اسرار صاحب کی رودات پڑھی کہ انہوں نے ماچھی گوٹ کا اجتماع اور وہ سب ہوا، اس میں ایک بات جو لوگ کہتے تھے وہ، اور یہ 2-3 افراد جو انہوں نے چھوڑا ہے انہیں، بڑے لوگوں نے، انہوں نے لکھی اور کہی کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور سوال جواب کے کہنا چاہیے حق میں نہیں تھے. مطلب جو سوال ان پہ تنقیدی انداز میں کیا جائے، ان کے طرز فکر پہ یا ان کے الیکشن میں حصہ لینے پہ یا پھر اور انتظامی معاملات میں، وہاں وہ نہیں کرتے تھے، اور پھر کوشش کرتے تھے کہ زیادہ ہو تو کہتے اچھا ٹھیک ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو اس کو وہ ایز اے ٹول یوز کرتے تھے اپنا کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ذات پہ وہ نہیں کہہ رہا، تنقیص نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس فکر کے آپ نمائندہ ہیں، جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، اس فکر کا جو بانی ہے اس کے بارے میں یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے مودودی صاحب بھی تنقید سے اوپر نہیں ہیں؟ اگر وہ قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ان کی بات جو ہے وہ انسان تھے اور ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں گے؟ یہ تو بالکل ریکارڈ پر ہے، مولانا مودودی کی تحریریں موجود ہیں کہ میری فقہی آراء کسی کے لیے لازمی نہیں ہے، اور کوئی بھی چاہے تو اس سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی جی، اس کا پابند نہیں ہے. یہ اور بات ہم ٹھیک ہے. کبھی بھی مولانا مودودی کو جو ہے وہ تنقید سے ماورا اور تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے، بلکہ اگر آپ جماعت اسلامی کی شوراؤں کی رودادیں پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ مولانا مودودی پر سخت تنقیدیں ہوئی ہیں. جس معاملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تھوڑا سا غلط بیان کیا گیا ہے. دیکھیے، ایک ہے آپ کے موقف پر تنقید ہونا، اب اس سے بڑھ کر کیا یعنی ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، ان کی عمر 22 سال تھی، ایک 22 جی، سالہ نوجوان، اور انہوں نے مولانا مودودی کی فکر پر تنقید کی. تو ایک 22 سالہ نوجوان کو جماعت اسلامی کا امیر اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پورے پاکستان کا اجتماع ارکان بلاتا ہے ماچھی گوٹ میں، اور اسے 6 گھنٹے کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی کھل کر ساری بات کہے. کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے نا جماعت اسلامی ایک تنقیدی جائزہ، یہ دراصل ان کی ماچھی گوٹ میں جو خطاب ہے تقریر وہ ہے. جی جی. اب اس کو آپ پڑھ لیں. وہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو 6 دن لگیں گے، اور یہ ساری کی ساری تقریر انہوں نے جماعت اسلامی کے اجتماع میں کی ہے. اس کے بعد مولانا مودودی نے اس کے جواب دیا، وہ بھی کم و بیش اتنا ہی تھا، اور اس کے بعد ارکان سے رائے لی گئی تو 915 میں سے 15 ارکان نے وہ اسرار صاحب کے حق میں ووٹ دے دیا، اور 900 کے قریب ارکان نے مولانا مودودی کے حق میں ووٹ دے دیا. تو اس کو آپ کس بنیاد پر جو ہے وہ کہیں گے کہ مولانا مودودی اپنی جو ہے اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے؟ مولانا مودودی جیسا عالی ظرف آدمی جو کہ براہ راست تنقید سنتا تھا لیکن بد مزہ نہیں ہوتا تھا. یعنی مولانا مودودی کی عصری مجالس میں لوگ آ کر واہیات باتیں کر جاتے تھے،
میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ مولانا میں نے سنا ہے آپ کی داڑھی نکلی ہے. عصری مجلس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ایک شخص نے کہا مولانا میں نے سنا ہے آپ کی داڑھی نکلی ہے. مولانا مسکرائے کہا آؤ. اس طرح اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا آؤ دیکھ لو یار, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. کسی آج کے عالم کے پاس جائے نا اور اس سے یہ بات کریں اور اس کے جو لوگ ٹھڈے ماریں گے. بالکل. ایک مجلس میں مولانا موجود تھے, سینکڑوں لوگ موجود تھے. ایک سوال آیا کہ مولانا میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کر لی. اب یہ کرنے والی بات ہے. مولانا مودودی نے اسے جواب دیا کہ بیٹا یہ کام والدین کا ہوتا ہے, آپ اپنے والدین سے کہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. بڑے آدمی تھے, اب اس انداز سے ٹھیک ہے. تو مولانا مودودی تنقید کے حوالے سے تو اتنا عالی ضرب رکھتے تھے کہ ہم دور نزدیک میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو پھر یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے لکھا ہے اپنی ان کی سوانح تو نہیں لکھی, انہوں نے مضامین لکھے ہیں کہ ان کی رکنیت بھی بغیر بتائے جو ہے وہ معطل کر دی تھی جماعت نے. تو آپ کا ان سے رابطہ رہا تو بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہا ان سے, تو کوئی اس بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کو آخر جماعت سے بے دخل کیوں کیا گیا؟ جاوید احمد غامدی صاحب مولانا مودودی کے ساتھ کم و بیش 9 سال رہے جی. اور مولانا مودودی کو ان سے بڑی توقعات تھی. مولانا مودودی نے ان کو ایک سپریٹ ادارہ معارف اسلامی اسٹیبلش کر کے دیا اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ جو ہے وہ تحقیق اور ریسرچ کا کام کریں, سے کہ یہ ریسرچ کے آدمی تھے. جی. لیکن انہوں نے مولانا کی خود فکر پر اعتراضات اٹھائے اور اس میں مولانا سے بحث بھی کی, مولانا سے جو ہے وہ گفتگویں بھی ہوئی, مولانا نے اس کے جواب بھی دیا, بلکہ مولانا مودودی نے اس کا تحریری جواب بھی دیا. اچھا. اس دوران پھر مولانا مودودی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی عمارت سے الگ ہو گئے. ظاہر ہے کہ بیماری ہو گئی تھی, عمر کے اس میں اور بیماری, اور جبکہ اس وقت پھر میاں طفیل محمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے. تو یہ جو ڈسپلنری ایکشن ہے یہ تو بعد کے نظم نے ظاہر لیا ہے, اور وہ اس لیے لیا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے ایک لحاظ سے مخالف ہو گئے تھے, تو یہ جماعت اسلامی کا رکن برقرار نہیں رہ سکتے تھے, اس لیے ان کی رکنیت ختم کر دی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کچھ دین اسلام پر. تو وقاص بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اسلام سے کیا مراد ہے, مطلب اسلام آخر ہے کیا جس کو آپ بالکل درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وعدے کے ساتھ کہ اہبطوا منھا جمیعا, یہاں سے اتر جاؤ, فإما یأتینکم منی ھدی, پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو اس کی پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام چنا ہے وہ اسلام ہے, اور ہر دور کا جو پیغمبر ہے وہ اسی اسلام کا مطیع اور فرما بردار. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں, ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں, کئی ہزار ملتے ہیں, لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو, اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے, لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. اور اسی اسلام کا ماننے والا اور مسلم تھا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ بطور خاص اسلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کو آخر میں جو اس کا کلائمیکس آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا. تو دین شروع سے اسلام ہے, ہر دور میں اسلام رہا ہے, ہر نبی اسلام ہی کا پیغمبر ہے اور ہم سب اس لیے ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور تمام کتابیں اسلام ہی کی کتابیں ہیں اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور قرآن پاک اس کی آخری کتاب ہے. تو اسلام نجات کا واحد ذریعہ ہے, اور اس کا مطلب ہے سبمیشن,
اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا نا قرآن مجید میں یا باقی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں دعویٰ کر دیا، لیکن اس نے ہمیں ارادہ بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، انسان کا علم بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو اسلام میں ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جو کسی ایک عام انسان کو، اسکالر نہ ہو، عام انسان کو اسلام کی طرف مائل کریں؟ بھائی اب اس کتاب میں لکھا ہے تو بھائی لکھا ہے تو لکھا ہے، لیکن میں کیوں مانوں؟ یہ سوال ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس بات کو سچ مان لوں؟ اس کی کیا دلیل ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا نا تو اس کے کچھ سوال ہیں۔ اس کا سوال ہے خالق کے حوالے سے کہ اسے کس نے تخلیق کیا، جی اس کا سوال ہے کہ اس دنیا میں اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کیوں آیا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے یہاں سے جانا کہاں ہے، کیا کس طرح یہیں ختم ہو جائے گا یا کہیں اور چلا جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ریلیجن اور دین کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی انسان کا شعور کتنا ہی ترقی کر جائے اور وہ علم کے کمال اور اس کی انتہاؤں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ ان سوالوں کے لیے وہ ہدایت کا محتاج ہے، ان سوالوں کے لیے وہ گائیڈنس کا محتاج ہے، اور یہی وہ گائیڈنس ہے جو دین اسے فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ایک انسان اپنی زندگی میں دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے، اور یہ وہ سوال ہیں جو ہر انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور دین جب اس حوالے سے انسان کو سیٹسفائی کرتا ہے تو وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں پہ ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ چلیے قرآن مجید آ گیا، اس نے یہ بات کہہ دی، قرآن مجید ہمیں ملا ہے رسول اللہ کی ذات والا صفات سے، وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے تمام انبیاء بھیجے، اس نے اسلام دیا، ہمیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ لیکن پھر جو کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک آدمی جو ہے یا ایک انسان جو ہے وہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانے کیوں؟ چلیے قرآن کو سائڈ پہ کر دیجئے، لیکن میں صرف آپ کی ذات پہ، جو آپ ایک انسان تھے، آپ کی میں بشری ذات کا ہی جائزہ لے سکتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ وحی کا تجربہ میری دسترس سے باہر ہے، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا وہ میں نہیں اس کو نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ مان سکتا ہوں، نہ اس کو ثبوت ہے میرے پاس کوئی۔ تو پھر آخر میں ایک انسانی بنیادوں پہ رسول اللہ کو اللہ کا نبی کیوں مانوں؟ یہ کیوں نہ مانوں کہ وہ ایک ذہین آدمی تھے اور انہوں نے عربوں کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک دین تخلیق کیا، جیسے باقی بہت سارے ادیان پیدا ہوئے دنیا میں۔ تو آپ رسول اللہ کو عقلی شعوری بنیادوں پہ نبی کیسے مانیں گے؟ یہ سوال ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس پر تھوڑا سا اگر غور کریں تو دیکھیں 3 امکانات بنتے ہیں۔ ایک امکان تو یہ بنتا ہے کہ یہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ نبی ہے تو اس لیے کہ وہ کوئی ریفارمر ہے، کوئی مثبت سوچ رکھتا ہے اور کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے لوگوں کی حالت زار، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مادی خواہش رکھتا ہو، کوئی عزت شہرت، کوئی اقتدار، یا اسے کوئی دولت چاہیے ہو۔ یہ ایک امکان ہے، یعنی موٹیویشن اس کام کے پیچھے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا ریفارم کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اپنی عزت اور شہرت کے لیے کام کر رہا ہے، اقتدار کے لیے یا دولت کے لیے۔ ایک امکان یہ ہوگا۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی وہم لاحق ہو گیا ہو، ڈیلیوژنس جسے کہتے ہیں، کہ وہ کوئی نفسیاتی مرض ہو اور اسے نظر آتا ہو، یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی دکھائی دیتا ہو، اسے پتہ، یعنی یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اسے کوئی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یا خواب آ رہے ہوں۔ ایک دوسرا امکان۔ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے، واقعی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ منطقی اور لاجیکلی تینوں چیزوں کو دیکھیں گے نا تو سب سے پہلے امکان کو آپ ڈسکس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ 40 سال جو گزرے ہیں، پہلے 40 سال، اچھے 40 سال کسی کی ایپٹیچیوڈ کو معلوم کرنے کے لیے، کسی کے استاد طباب کو معلوم کرنے کے لیے، کسی کے رجحان کو معلوم کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن پاک نے بھی اس کو بطور دلیل دیا ہے، لقد لبثت فیکم عمرا کثیرا، میں تمہارے درمیان عمر کا کثیر حصہ رہا ہوں۔ ان 40 سالوں میں کوئی ایک ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا یا کوئی ریفارم کا ایجنڈا تھا۔
یا انہوں نے قبائل کو اکٹھا کرنے کی کوئی اصلاحی کی ہے۔ اسی طرح ان کی 40 سالہ زندگی اس پر بھی گواہ ہے کہ لوگ ان کی صداقت اور امانت کی گواہی دیتے ہیں، اور لوگ انہوں نے ان میں یعنی لالچ نہیں دیکھا، لوگوں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ مال کی حرص ان میں موجود ہو یا اقتدار۔ یہاں تک کہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں غیر مسلم جو مستشرقین ہیں، جو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعصب کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، بعض نہیں جی لیکن بعض، وہ بھی یہ کہنے پر موجود ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثلا یہ جو میں آپ کو اس کی اگر مثال دوں کہ میں نے کچھ وہ لکھے ہیں اپنے پاس، اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کے بتاتا ہوں آپ کو۔ جی جی، آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو بالکل کیجیے، بالکل۔ ہاں، اب مثلا یہ جو مستشرق ہیں ولیم منٹگمری واٹ، جی یہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اپنے عقائد کی خاطر ہر طرح کے مصائب جھیلنے کی ان کی آمادگی یہ ان کے سچائی کی دلیل ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ 13 سال مکہ میں کیا برداشت نہیں کرتا۔ اچھا، آپ خود آپ کی ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک عام زندگی گزار رہے تھے، کوئی بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھے، تو بہت زیادہ قبائلی اثر رسوخ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ لوگ انہیں کو بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ساری جو سختیاں ہیں ان کو فیس کی ہیں، تو یہ مضبوط ڈٹرمنیشن کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح یہ جو فرانسیسی مورخ ہیں الفونسو ڈی لیمرے تھے، وہ اپنی کتاب ہسٹوری دی ترکی اس میں لکھتے ہیں کہ کسی جو ہیومن وہ ہے نا کوئی انسانی کامیابی، اس کے 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یعنی 3 اقدار پر، 3 چیزوں پر اگر اسے جانچا جائے۔ مثلا ایک شخص ہیومن گریٹنس کے کس مقام پر ہے، مقصد کی بلندی اس کی کتنی ہے، اور اس کے پاس کم ترین وسائل ہوں، مقصد بلند ترین ہو، وسائل کم ترین ہو، اور حیران کن نتائج وہ حاصل کر لے۔ مقصد پہاڑ جتنا ہو اس کے پاس کچھ نہیں، اکیلے وہ چلاؤ، اور نتائج وہ حیران کن حاصل کر لے کہ وہ بالکل منظر کو پلٹ دے، تو یہ کسی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے میں بہت سارے آپ کو یعنی غیر مسلم مستشرقین کی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اس بات کا ثبوت ہے، قرآن کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ نے جو کہا اور آپ نے پہلے دن سے جو ٹارگٹ مقرر کیا اور جس راستے پہ چلے، استقامت دکھائی اور اس پر جو کامیابی حاصل کی، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے تھے، آپ نے جو بات کہی وہ بالکل سچی تھی، اور آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اچھا، تو وقاص بھائی اس میں تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ اگر میں انہی کہنا چاہیے شخصی بلندیوں کی بات کروں تو پھر مرزا صاحب نبی کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب آپ کھڑے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پہ آپ ایک عام انسان ہوتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے سامنے آتے ہیں، مناظر اسلام کہلائے جاتے ہیں، علامہ اقبال تک ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کو کسی منصب پہ فائز کیا گیا ہے۔ تو اگر چلیے ان کا جو عقیدہ ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن صرف اگر میں شخصی بنیادوں پہ لوں، تب وہ بھی ان کی بھی ہمت تھی کہ وہ ایک دور افتادہ علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، پوری موجودہ اسلامی روایت کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساری عمر جو ہے وہ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تکلیفیں، گالیاں، پمفلٹ، مناظرے، مباہلے، خدا جانے کتنے فتوے ان پہ نکلتے ہیں۔ تو پھر اگر میں شخصی بنیاد پہ بات کروں تو پھر میں ان کو کیوں نہیں مانتا؟ میں یہ بات کر اس لیے رہا ہوں کہ مقصد کی بلندی یا کردار کی بلندی کسی الہی کہنا چاہیے کہ ڈیوائن انٹرونشن کی کا دلیل بننا ذرا کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں۔ اب میں کوئی سوء ادب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچھا، ذرا مشکل لگتا ہے۔ آپ نے اصل میں اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہیں جی تو میں کسی مخالف کی بات نہیں کر رہا، آپ ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے ان کی جو لائف بایوگرافی لکھی ہے، سیرت المہدی، سیرت المہدی، جی ٹھیک ہے، آپ اسے پڑھیں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے
تو آپ کے ذہن میں جو نقشہ بنے گا وہ قطعاً کسی نارمل انسان کا نہیں ہے، کسی بہت بڑے انسان کا نہیں ہے، اور اس میں کوئی متاثر کن شخصیت نہیں ہے اس کتاب سے، اور جو ان کے اپنے بیٹے نے لکھی ہے اس سے بالکل آپ انہیں کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھیں گے، اور اس سے یہ نہیں لگے گا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نبوت جیسی عظیم الشان ذمہ داری پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ میں وہ کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ذرا پڑھیں۔ میں کسی مخالف کی بات نہیں کر رہا، مخالفین نے تو انہیں بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے بیٹے کی، حالانکہ انہوں نے وہ کتاب عقیدت کے ساتھ لکھی ہے، لیکن اس کتاب کو آپ پڑھیں گے نا تو اس سے پتہ چلے گا کہ انہیں جو ہے وہ ذہنی خط تھا، چیزوں کو گڑمٹ کر دیتے تھے، دائیں جوتا بائیں میں اور بائیں جوتا دائیں میں پہن لیتے تھے، جی ان کو ہیں جی جی اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ جو اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کس کرائٹیریا پر آپ انہیں جو ہے عظمت کی بلندیوں پر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ایک کام شروع کیا، پھر اسے انجام تک پہنچایا، یعنی آپ کے ہاتھوں یہ برپا ہونے والا انقلاب جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا سیرت المہدی کے بارے میں آڈینس کو بتا دوں کہ یہ کتاب جب آئی تھی تو جماعت احمدیہ نے اس کو مارکیٹ سے اٹھا لیا تھا، چند ہفتوں بعد ہی، چند ماہ بعد ہی اس کو مارکیٹ سے اٹھا لیا تھا، اور آج یہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو مخالفین قادیانیت ہیں انہوں نے یہ کتاب اویلیبل کر رکھی ہے، تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اور جو وقاص صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بہرحال درست ہے کہ انہوں نے بہت ساری روایات اس میں ایسی لکھی ہیں جو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کہ جس کو پڑھ کے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو جو ہے وہ اللہ کا نبی مانیں یا مسیح موعود مانیں، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ویسے بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب رسول اللہ کی ذات پہ جب ایک کہنا چاہیے کہ ایک نگاہ ڈالی جاتی ہے تو آپ کے تمام کام انسانی نظر آتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مطلب آپ مثالیں دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کی کہ دریا ہٹ گیا، اور حضرت عیسیٰ کی اور حضرت صالح کی، لیکن آپ کا تمام کام انسانی ہے اور وہ پریڈکٹیبل ہے۔ یعنی یہ آپ نے منگنڈری واٹ کی مثال دی، تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی، محمد ایٹ مدینہ اور محمد ایٹ مکہ۔ انہوں نے دکھایا یہ تھا کہ کتنا کنٹراسٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، اور کتنا زیادہ وہ الگ ہے ان کی مکی زندگی سے، کہ مکی زندگی میں آپ ایک ریفارمر ہیں، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ مدینہ میں آتے ہیں، پاور آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو پھر آپ ایک اسٹیٹس مین، سپہ سالار، منصف، یہ سب بن جاتے ہیں، اور پھر آپ نے پاور اپنے ہاتھ میں رکھی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ باقی فاتح، یا میں ٹائرنٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگ رکھتے ہیں، جیسے سکندر اعظم تھا، جیسے چنگیز خان تھا، جیسے احمد شاہ ابدالی تھا، محمود غزنوی تھا، کہ پاور کا سورس ان کے پاس تھا، پاور ڈسٹریبیوشن انہوں نے نہیں کی۔ ہٹلر تھا، مسولینی تھا، آپ ان کی مثالیں لے لیں۔ تو یہ ایک ایسا کنٹراسٹ ہے جو کہ درجہ نبوت کے لیے ذرا ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی امثال موجود ہیں، اسلامی تاریخ کو ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ ہمیں دکھتا نہیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان جو ہے وہ بادشاہ پیغمبر تھے، لیکن ان کی جو ہمیں تاریخ پہنچی ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کہانیاں پہنچی ہیں، میں کہانیاں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سیرت جو پہنچی ہے، حضرت موسیٰ کو لے لیجئے کہ ان کے لوگ جو ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں، جنگ پہ نہیں جا رہے، کوئی سزا نہیں دی جاتی سوائے ایک واقعے کے، جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، کوئی ان کو سزا نہیں دی جاتی، وہ رہتے ہیں ساتھ میں، اختلاف کرتے ہیں، اتنا ضد کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک بات کہتا ہے اور فوراً ہی صحابہ کی تلواریں میان سے نکل آتی ہیں۔ اچھا یہاں میں جو ہوں وہ معذرت اگر آپ کو برا لگے، لیکن میں آپ سے ایک آنےسٹ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک انسان یہ سب واقعات پڑھتا ہے تو پھر نبوت پہ ایمان لانا، ایک ارحم الراحمین کے رحمت للعالمین نبی پہ ایمان لانا ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سوال صرف میرا نہیں ہے، یہ کئی مجدین کا ہے، تو اس کو آپ، اس اعتراض کو آپ کیسے رفع کریں گے؟ کس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو؟ اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ مکہ میں آپ کا ایک انداز تھا اور مدینہ میں، تو یہ تو فطری بات ہے۔ مدینہ میں جب آپ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے تو ظاہر ہے آپ نے اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، فوج کے سربراہ کی حیثیت سے، عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے انتظامی فیصلے بھی کرنے تھے اور عدالتی فیصلے بھی کرنے تھے۔
اچھا یہ اسٹیٹس آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، آپ کو مطاع بنایا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو بیسوں ایسے انسٹنس ملتے ہیں کہ جہاں صحابہ نے رسول اللہ کی رائے سے اختلاف کیا، اور نہ صرف یہ کہ اختلاف کیا بلکہ رسول اللہ اپنی رائے چھوڑ کر صحابہ کی رائے اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر ان کو چلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو شریک مشورہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، آپ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کا مقام دلانے کے لیے اور ان کی تالیف قلب سمجھ لیں اپنے نبی کو پابند کیا کہ ان سے مشورہ کیجیے۔ اور آج کس موقع پہ کہا؟ اس موقع پہ کہا جب ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی احد کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 50 لوگ ڈپلوائے کیے تھے اور انہوں نے حکم عدولی کی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، 70 لوگ شہید ہو گئے، اس کے باوجود شکست وقتی طور پر ہو گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ استغفر لہم، ان کے لیے معافی کیجیے، اس لیے کہ یہ غدار نہیں تھے، بے وفا نہیں تھے، ان سے ایک وقتی اس کی وجہ سے ججمنٹل ایرر ہو گیا ہے اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ان کے لیے استغفار کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اور اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیں بلکہ ان کو شریک مشورہ کیجیے، یہ آپ کے مشیر ہی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ سارا انتظام چلایا ہے اور کس طرح اس کو مینیج کیا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے سیرت نے بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ اس پہ کافی اعتراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ موضوع نہیں ہے میرا، تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جب آپ نے جماعت اسلامی کی فکر کو اتنا کچھ سمجھ کے پڑھ کے کئی تنقیدات کا مطالعہ کر کے جب اختیار کیا تو آپ کا احساس کیا تھا کہ مولانا مودودی نے وہ کون سا گوشہ یا گوہر دریافت کیا ہے جو کہ باقیوں کی نظروں سے اوجھل رہا؟ آپ کو کیا لگا ایسا؟ اچھا، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ تھیوریٹیکل، مولانا مودودی نے تھیوریٹیکلی کوئی نئی بات نہیں کہی۔ مولانا مودودی نے وہی بات کی ہے عقیم الدین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، جو اپنے دور میں ابن جریر طبری نے کہی ہے، قرطبی نے کہی ہے، زمخشری نے کہی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہی ہے، ان سے پہلے ابن تیمیہ نے کہی ہے۔ یہ سارے لوگ دین کا یہی اسپرٹ اور یہی چیز سمجھتے ہیں، لہذا اس لحاظ سے تو مولانا مودودی نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ البتہ مولانا مودودی کی جو انوویشن ہے اور جس پر مولانا پر اعتراض بھی ہوتا ہے، جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی کیا اور جو سید ابوالحسن علی ندوی نے بھی کیا، کہ مولانا مودودی نے اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ معصور نہیں ہے، یا اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مولانا مودودی نے ایک جماعت بنائی، مولانا مودودی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مولانا مودودی یہ سمجھے کہ یہ اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے، اسے مل کر کرنا چاہیے۔ تو یہ مولانا مودودی کا ایک آج کے دور کا اجتہاد ہے، یا ہم اسے ان کی انوویشن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مولانا مودودی کو جب آپ اسٹڈی کریں گے نا تو مولانا مودودی کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں گے، مولانا مودودی جب فکر لیتے ہیں نا، فکر اپنی تھاٹ، تو وہ خالص قرآن و سنت سے لیتے ہیں، لیکن جب اس فکر کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ آج کے دور اور آج کے جو سماج ہے اور آج کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا نے کتاب لکھی اسلامی ریاست۔ اب ریاست کا خود یہ ریاست کا کانسیپٹ ہی 200-250 سال پرانا ہے، 300 سال پرانا ہے۔ اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پارلیمان ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں یہ اس وقت تو نہیں تھی، لیکن یہ سارے سماج نے ترقی کی ہے، آج اس جگہ تک پہنچ گیا ہے۔ تو مولانا اپنی فکر تو قرآن و سنت سے لیتے ہیں، لیکن جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آج کے سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو ٹولز موجود ہیں ان کو پورا دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو جہاں ریفارم کرنا پڑتا ہے ریفارم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا کی ایک مجتہدانہ بصیرت ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ مطلب اس کو تھوڑا سا اور کھولیے گا کہ مولانا مودودی نے جماعت بنائی، لیکن یہ تو
مطلب ہو رہا تھا پہلے بھی، جمعیت علماء اسلام بنی تھی، انڈیا میں کئی جماعتیں بنی تھیں جو کہ کام کر رہی تھیں اس کے لیے. علامہ مشرقی نے اتنی بڑی تحریک اٹھا دی تھی، خاکسار تحریک، وہ انہوں نے اس قدر بڑی، مطلب 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ اس میں شامل تھے. تو یہ نیا کام تو نہیں ہے، تو کس لحاظ سے آپ اس کو ایک نیا کام کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں بات. دیکھیں یہ جو میں نیا کام اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں یا جماعت بندی یا انجمن سازی ہے، یہ 200-250 سال پرانا کانسیپٹ ہے نا، جی اس جی سے پہلے یہ یہ بات موجود ٹھیک نہیں تھا. میں ہے. اس حوالے سے جی کہہ جی رہا اچھا ہوں. اچھا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو باقی جماعتیں تھیں، جیسے مثلا جمعیت علماء ہند ہے، یا اس کے علاوہ احرار ہے، جیسے احرار کی، یا علامہ مشرقی کی جی بات کی، یا آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تحریک مجاہدین سید احمد شہید کی. تو مولانا مودودی نے اس کا بہت اچھا جائزہ لیا ہے تجدید و احیاء دین نے، اور ان چیزوں پر، ان کمیوں پر، ان کوتاہیوں پر بالکل ہاتھ رکھا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریکیں ناکام ثابت ہوئی یا اپنے طریقہ کار میں ٹھیک نہیں تھی، اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور پھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی. اچھا ٹھیک ہے. تو جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کافی مفصل کہ آپ نے مولانا مودودی کی فکر پہ اعتراضات کا بھی مطالعہ کیا، لیکن آپ کی جو مولانا مودودی کی جو ریاستی فکر تھی، ریاست کی تعبیر تھی، اس پہ جو اعتراضات سب سے زیادہ کیے گئے ہیں، تو اس کو آپ نے کس طرح ریکٹیفائی کیا، کس طرح اس کو سمجھا آپ نے کہ مولانا مودودی پھر اس میں صحیح ثابت ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مولانا مودودی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ خلا میں چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ آج کے اچھا ماحول میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے جب ان کے سامنے اسلامی ریاست کے ایشو آیا تو انہوں نے جدید دور کے نظاموں کو دیکھا، اور اس میں ایک نظام ڈیموکریسی کا ہے، جمہوریت کا ہے. اب جمہوریت کے جب آپ تنقیدی مطالعہ کریں گے تو جمہوریت کا ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، یعنی لوگوں کی رائے، لوگوں کی ول، لوگوں کی خواہش. لیکن اس کا ایک پہلو اسلام سے متصادم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی رائے کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اور کیا لوگوں کی یہ رائے جو ہے یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، سوورینٹی کس کے پاس ہوگی. تو مولانا مودودی نے پھر یہاں ایک الہی جمہوریت، تھیور ڈیموکریسی کا کانسیپٹ کیا، جو ان کی کتاب اسلامی ریاست میں موجود ہے، کہ ایک ایسا شورائی نظام جس میں ایبسولوٹ اتھارٹی تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المیٹی، لیکن اللہ نے مخلوق کو، انسانوں کو جو اختیارات دیے ہیں، تو بحیثیت نائب انسان ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ شورائی بنیاد پر اپنا نظام بنا سکتا ہے، اور اس امرہم شورا بینہم کے قاعدے کے مطابق، تو اس کے مطابق ایک اسلامی ریاست ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب اس میں کسی خاص نقطے پر آپ مولانا مودودی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. مولانا مودودی اگر کہیں غیر مسلموں کے حقوق کی بات آپ کہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، یا مولانا مودودی کہیں جنگ کی بات کریں اور اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز بنائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہے یا نہیں. لیکن بحیثیت اصول مولانا مودودی کی بات حکم و بیش سب نے ایکسیپٹ کر لی ہے آج. یعنی اگر آپ اس لٹریچر کا مطالعہ کریں جو مولانا مودودی کے عہد سے پہلے کا ہے، گزشتہ 150 سال کا، اور اس لٹریچر کا مطالعہ کریں جو مولانا مودودی کے بعد کا ہے، تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. یعنی چاہے وہ بریلوی علماء ہوں، چاہے وہ دیوبندی علماء ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اس سے پہلے وہ لوگ اس بات سے کنونس تھے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، اس لیے وہ یہ بات ہی نہیں کرتے تھے. اب وہ یہ بات کرتے ہیں. اب آپ کو دیوبندی بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے گا اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کی حکومت. آپ کو لبیک کی صورت میں بریلوی بھی نظر آئیں گے کہ اللہ کا دین تخت پر ہونا چاہیے، آپ کو اہل حدیث سے نظر آئیں گے. یہ دراصل مولانا مودودی کا وہ کانسیپٹ ہے جس کو قبول عام حاصل ہو گیا، جسے لوگوں نے مان لیا کہ آج کے دور میں بھی اسلامی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے غالب ہو سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مولانا مودودی. اچھا، تو اب میں آپ کے سامنے 3 ماڈل رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے جماعت اسلامی. وہ پہلے مولانا مودودی مخالف تھے، لیکن پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان تشریف لائے، اور یہاں پھر انہوں نے الیکشن کی سیاست کی. آج تک جماعت جہاں تک میری معلومات ہے اسی پہ ہے. دوسری طرف ان سے الگ ہونے والے تنظیم اسلامی ہے جو ایک سافٹ ریولوشن کے دائی تھے. اب اسرار صاحب کے بعد میں نے ان کا لٹریچر پڑھا نہیں، تو اب اگر بدلا ہے کچھ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ ایک سافٹ ریولوشن بہرحال کہتے ہیں. پھر ان دونوں جماعتوں
کے علاوہ ہمارے پاس مثال ہے الاخوان المسلمون کی، کہ وہ شروع کرتے ہیں اپنی تعبیر دین کے غلبے کی، اور اس میں پھر وہ عسکریت بھی شامل کر لیتے ہیں. اب اس میں سیاست بھی بہت زیادہ آ گئی، لیکن بہرحال وہ عسکریت، تشدد پسندی، طاقت سے انقلاب لانا، وہ یہ بھی شامل کرتے ہیں. اور ان تینوں میں صرف وہ واحد ہیں جن کو 1 سال کے لیے کامیابی بھی ملتی ہے. تو اگر آپ ایک تائرانہ نگاہ سے، ایک برڈز آئی ویو سے جماعت اسلامی کا طریقہ کار دیکھیے الیکشن کیمپین کا، یا پھر سافٹ ریولوشن نظیم اسلامی کی، یا پھر جو ہے وہ عوام کو ابھارنا اور ایک جد و جہد کے ساتھ، جس میں مسلح جد و جہد بھی شامل ہے، اس کے ساتھ اسلامی نظام کا قیام، یہ 3 ہمارے پاس صورتیں آتی ہیں. کامیابی ناکامی کو چھوڑ دیجئے، یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں صورتوں میں سے احسن صورت اور قرآن مجید اور حدیث سے نزدیکی صورت آپ کے خیال میں کون سی ہے یا ہونی چاہیے؟ اچھا، پہلے ایک چھوٹا سا تبصرہ کہ مولانا مودودی نے پاکستان کی مخالفت کی، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، شروع میں تو وہ مخالف تھے نا، جہاں تک میری معلومات ہے. نہیں، جماعت اسلامی کبھی بھی اور سید ابوالعلا مودودی کبھی بھی تقسیم کے مخالف نہیں رہے، بلکہ اگر مولانا کا لٹریچر آپ مطالعہ کریں تو مولانا کی جو کتابیں بھی چھپی ہوئی موجود ہیں، اور پرانی بھی آپ اس کے نسخے نکال لیں، تحریک آزادی ہند اور مسلمان، اس میں 1935-36 میں مولانا مودودی نے پاکستان کی تقسیم سے 10-11 سال پہلے تقسیم کے 3 متبادل خاکے پیش کرتے ہیں. لہذا مولانا مودودی تو بالکل تقسیم کے حق میں تھے، اور جو ہے وہ تقسیم کی بات کرتے تھے. البتہ مولانا مودودی کا اختلاف مسلم لیگ اور اس کی کچھ قیادت سے تھا. ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کی اٹھان چونکہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو ان سے اسلام کے حوالے سے کسی کامیابی کی توقع نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے، یعنی اس کو پاکستان مخالفت قرار نہیں دیا جا سکتا. اگلی بات، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جماعت اسلامی نے جمہوری راستہ اختیار کیا. اخوان المسلمین ابتدا میں تھوڑا سا عسکریت پسندی کا راستہ اختیار کیا، لیکن بعد میں اسے ریورٹ ہوئے اور انہوں نے بھی وہی دعوت اور اصلاح والا راستہ اختیار کیا، اور انہیں جو کامیابی ملی ہے وہ اسی ذریعے سے ملی ہے، دعوت اصلاح والی. اس وقت انہوں نے اس ساری چیز کو ریفارم کر دیا تھا. جماعت اسلامی نے پاکستان جب بن گیا، قرارداد مقاصد جب پاس ہو گئی، تو پاکستان میں تبدیلی کے لیے الیکشن کا راستہ اختیار کیا. اب آپ کا یہ سوال ایک نیچرل ہے کہ جماعت اسلامی کامیاب کیوں نہیں ہوئی، تو اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا تبصرہ ولی رضا نصر کا بتا دوں. ولی رضا نصر ایک ایرانی نژاد امریکی اسکالر ہیں، محقق ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی تحریکوں، اور اس میں ایک چیپٹر جماعت اسلامی پر لکھا ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو سید مودودی تھاٹ ہے یہ الیکشن وننگ ہے، لیکن اس کے لیے قوم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو یہ سوال ہے آپ کے اس جواب کا، یعنی یہ جواب ہے آپ کے اس سوال کا. اگلی بات آ گئی اخوان کی. اخوان نے یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں تھوڑا سا یعنی تبدیلی بزور بازو کا راستہ اختیار کیا، لیکن پھر جب ان پر مصائب کا دور آیا تو انہوں نے اس ساری پالیسی کو ری وزٹ کیا، اور پھر انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو جماعت اسلامی کا راستہ ہے، اور بالآخر جو انہیں کامیابی حاصل ہوئی وہ بھی جمہوری طریقے سے ہوئی. تیسری بات جو آپ نے تنظیم اسلامی کی، تنظیم اسلامی کا جو پورا سٹینس ہے وہ مبہم ہے. وہ اقتدار اور تبدیلی کا کوئی واضح نقشہ نہیں دیتے. ان کا جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کو بھی آپ اگر مطالعہ کریں، یا ان کی دیگر، تو وہ یہ تو کہتے ہیں لوگوں کو تیار کیا جائے، پھر 2 لاکھ لوگ ہو جائیں گے تو وہ مظاہرے کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ سسٹم اسٹیبلائز ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ان کو ایک تبدیلی کا جو سموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ ان کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، اور اس لحاظ سے وہ ان کی اس بات کی شاید قبولیت بھی حاصل نہیں ہوئی. جہاں تک آپ کی بات ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، تو قرآن و سنت کے حوالے سے جو بھی تبدیلی ہے، جو بھی انقلاب ہے، وہ تو رائے عامہ کی ہمواری کے ذریعے ہی اس کی بیس کم از کم بنے گی. یعنی ایک دفعہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اس کے بعد اس کے دفاع کے لیے، اس کی ایکسپینشن کے لیے آپ کو جہاد جدوجہد ایک امیر کے تحت کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے قیام، خاص طور پر اس کے جو بیس ہے، اس کے لیے تو آپ کو لوگوں کو ہی تیار کرنا ہوگا، ایک جمعیت فراہم کرنی ہوگی، اور وہ لوگ میسر آ جائیں گے
رائے عامہ کے ہمواری کے ذریعے تو وہ کام ہو جائے گا۔ ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت۔ یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز۔ آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں۔ کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو۔ اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہاں میں آڈینس کے لیے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمانوں کا سیاسی مستقبل، یہ مولانا مودودی کی کتاب ہے اور یہ 2 جلدوں میں اویلیبل ہے۔ اس کی اصل میں 3 جلدیں تھیں، لیکن جو تیسری جلد ہے وہ اب چھاپی نہیں جاتی کیونکہ اس میں کافی متنازع قسم کی باتیں ہیں۔ وہ میں نے بھی نہیں پڑھی تو میں ان پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ان کے مخالفین اس بات کو بہت اچھالتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی طرف جائے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ میں بات بتا دوں۔ تو وقا صاحب اب دوبارہ اب 1 گھنٹہ کے قریب ہو اچھا، گیا، تو اب ذرا دوبارہ چلتے ہیں۔ جی جی میرے جی علم جی میں کہیے۔ ایسی کتاب نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی مستقبل۔ میں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایک حصہ وہ اس وقت نہ ہو۔ تو میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا، یہ صرف پڑھی ہوئی بات ہے تو ثابت نہیں کر سکتا میں، کہتے ہیں واللہ عالم۔ خیر، تو یہ بتائیے کہ اگر ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے وہ یہ کہ ضمنی طور پر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیا وجہ تھی کہ ان کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جو کہ باقی انبیاء کو دیے گئے، جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید سناتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، سمندر کا پھٹنا ہے، ٹڈیوں کی، مینڈکوں کی بارش ہے، خون کا نشان لگانا ہے، پہلے بیٹے کا مرنا ہے، یعنی بے شمار باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن خود آخری نبی کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا جو کہ اگر ماڈرن زبان میں وہ لاز آف فزکس کے خلاف ہو اور انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ اس کا انکار وہ کر سکے۔ اب جیسے قرآن مجید کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ معجزہ نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میری آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹ جائے، اس میں سے لوگ گزر جائیں، تو میں تو اس کو مجبور ہوں گا اس کو ماننے پہ، چاہے میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ تو ایسا واضح معجزہ رسول اللہ کی ذات والا صفات کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی جی جی بات یہ بالکل۔ ہے کہ ایمان لانا اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے۔ ہاں یعنی بالکل۔ فرعون کا لشکر اور اس کے ساتھ لوگ ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے سمندر پھٹتا ہوا دیکھا، انہوں نے حضرت موسیٰ کا عصا اور اس کا معجزہ دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات لوگوں نے دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ لہذا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں کہ ایمان لانا اور معجزہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ بہرحال پیغمبر کی صداقت کے لیے ہوتا ہے اور پیغمبر کی سچائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنا پڑے گا۔ جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں ان کے ساتھ 2 چیزیں خاص تھیں۔ ایک خاص چیز یہ تھی کہ وہ کسی خاص علاقے اور نسل کے لیے تھے اور کسی خاص وقت کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے دور کے پیغمبر تھے، ان کے بعد ان کی پیغمبری کو ریپلیس کیا یوشع بن نون نے، ان کے بعد ان کے اگلے پیغمبر نے، ان کے بعد اگلے پیغمبر نے، اور اس طرح اعلیٰ حاضر القیاس۔ اسی طرح صالح علیہ السلام اپنے دور کے پیغمبر تھے، ہود اپنے دور کے پیغمبر تھے علیہ السلام۔ تو ایک تو ہر نبی کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ وہ اپنے دور کا پیغمبر تھا، دوسرا اس کا ایک خاص زمانہ تھا، اس کی ایک خاص نسل تھی، ایک خاص علاقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ آپ کسی خاص انسانی دور کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ قیامت کے پیغمبر ہیں، اور کسی خاص علاقے کے پیغمبر نہیں، پوری دنیا کے پیغمبر ہیں۔ یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، آج اس کی کیا یعنی وہ ہے افادیت ہے؟
یعنی ان کے دور میں تو اس کی افادیت تھی کہ کوئی لوگ دیکھ کر اس کو ایمان لا سکتا تھا، لیکن آج تو وہ ایک کہانی ہے نا، اگر میں اسے ثابت کرنا چاہوں تو کیسے ثابت کروں؟ یا حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا تو ان کے دور میں تو اس کی افادیت تھی، لیکن آج اس کی کیا افادیت؟ لہٰذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے جاتے تو وہ اس دور کے لوگوں کے لیے تو مفید تھے، میرے لیے کیسے مفید ہو سکتے ہیں؟ میرے لیے تو مفید نہیں ہے، آپ کے لیے مفید نہیں ہے آج کے دور۔ دیکھو وہ تو کہتے ہیں جی ہم کیسے ثابت کریں؟ اس لیے مشرکین مکہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی آسمان سے فرشتے اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو ماننا تو مانو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت لانگ لاسٹنگ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کو ایک ہی معجزہ دیا گیا اور وہ قرآن، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی ہے، آج سے 1000 سال بعد بھی ہے، 50,000 سال بعد بھی ہے، 50 لاکھ سال بھی زندگی رہے گی تو یہ معجزہ انٹیکٹ رہے گا، اور یہ ہے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور وہ خاص پوزیشن جس کی وجہ سے آپ کو دیگر، یعنی آپ کو چھوٹے چھوٹے معجزات دیے گئے، آپ یعنی جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ایسا محسوس معجزہ جس طرح حضرت موسیٰ کو دیا گیا یا حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا گیا، تو اس کے نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کسی خاص علاقے کسی خاص وقت کے لیے نہیں، قیامت کے لیے تھی، اور اس میں جو معجزہ درکار تھا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ اتنا مجھے کنونسنگ لگتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہوں ابو لہب کی جگہ، ابو جہل کی جگہ، تو وہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ ایک صاحب ہیں جو رہے ہیں اور اچھے تمیزدار انسان ہیں، بہت اعلی اخلاق کے مالک ہیں، لیکن میں ان کو نبی کیوں مانوں؟ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ پہلے مکہ میں اپنی قوم کے لوگوں کی طرف تھی، کچھ علماء اس کو خاص کرتے ہیں کہ نہیں وہ قریش کی طرف تھی، بعثت خاص سے وہ کہا جاتا ہے بعثت عام، تو ان کو بھی کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا۔ مطلب یہ تو ایک عجیب سی تھوڑی ناانصافی مجھے لگتی ہے کہ فرعون کو تو اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن خود قریش کو، کفار مکہ کو، مدینہ میں یہودیوں کو، یہ وہ وقت تھا کہ جب تاریخ لکھنے کا رواج پیدا ہو گیا تھا، انسان متبادل تواریخ سے واقف بھی تھا، باہم لیوانٹ کا جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ سفر ہوتے تھے، سمندری سفر ہوتے تھے، چین تک قافلے جاتے تھے، تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری کا حصہ ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ 2500-3000 سال پہلے تھا، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے، وہ ہمارے پاس، ہم اس کو کوئی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے لیے مثال کے طور پہ صحرا میں نخلستان پیدا ہو جاتا ہے، یا صحرا 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے، یا وہاں پہ سمندر آ جاتا ہے، مطلب ایک ایسی بات کر رہا ہوں، تو ان کفار پہ بھی اتمام حجت ہونی چاہیے تھی جیسے کہ باقی انبیاء کی قوموں پہ ہوئی، اور وہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں آج قرآن مجید کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا کہ بھائی دیکھو یہ جو لوگ تھے، انہوں نے اتنے ہزار لوگوں نے معجزہ دیکھا اور اس کی رپورٹ کی، اور اس کی خبر پہنچی ہے اس موجود دنیا کی تمام اقوام کی طرف، ہندوستان تک، چین تک، اور جو ہے وہ میسوپوٹیمیا، عراق، مصر، ہر جگہ یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ تو اگر میں اس کو اس طرح کر کے دیکھوں تو مجھے تو سب سے پہلے تو یہ کہ کفار پہ ذرا ہمدردی محسوس ہوتی ہے کہ ان کا تو حق تھا کہ ان کو کوئی ایسا حسی معجزہ دکھایا جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ کام کر دیتا تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ ایک انڈینائبل ایویڈنس ہوتی کہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ تو آپ کے خیال میں ایسا بہتر نہیں تھی اس کی؟ دیکھیں نا جی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے جب معجزہ پیش کیا تو وہ حسی معجزہ تھا نا، لیکن ادھری دربار میں لوگوں نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی کوئی حسی بات کرتے تو مشرکین مکہ نے یہی کہنا تھا، اور یہ قرآن نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے۔ اس کے ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ قریش مکہ کو قرآن کی صورت میں جو معجزہ دیا گیا وہ اس کے یعنی اس کو یعنی اس کی جو کلام کی جو قرآن کی جو وہ ہے اثر ہے، تاثیر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے اس کتاب کو سننے سے۔ یعنی جو ولید بن مغیرہ ہے وہ قریش کی مجلس میں بیٹھ کر اس کتاب کے حوالے سے، اس کے اثر کے حوالے سے، اسی طرح عتبہ بن ربیعہ یہ اس وقت کنونس ہو گئے تھے کہ یہ سچا کلام ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اپنے آبا و اجداد کے دین پر، یعنی یہ قائم رہے۔ تو قرآن پاک ہی وہ واحد معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو قیامت تک کے لیے انٹیکٹ ہے، کوئی نہیں مانے گا۔
ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں مانیں گے، اس میں بہت ساری چیزوں کو نکال کر لے آئیں گے، لیکن اصل معجزہ یہی ہے۔ اور یہ کسی انسان کو، کسی سلیم الفطرت انسان کو کنونس کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مکہ میں ابو جہل تو نہیں، صرف اس میں عتبہ بن ربیعہ تو نہیں تھا، ولید بن مغیرہ تو نہیں تھا، سینکڑوں اور ایسے لوگ تھے، بعد میں ہزاروں ہو گئے جو اس قرآن پر ایمان لیا۔ حضرت عمر بھی تو اسی مکہ کے اندر تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ یہی قرآن سن جی کر ایمان ہے۔ یعنی حضرت عمر کی اور کون سی موٹیویشن ہے، حضرت عثمان کی اور کون سی موٹیویشن ہے، حضرت ابوبکر کی اور کون سی موٹیویشن ہے؟ یہ قرآن انہوں نے سنا، اسی نے ان کو کنونس کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، وہی معجزے والی بات کہ معجزہ ہر ایک آدمی پر اثر نہیں کرتا، چاہے وہ حسی معجزہ ہو چاہے وہ عقلی معجزہ ہو۔ جس پر اثر کرتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جس پر اثر نہیں کرتا وہ اس کی کوئی توجہ نکال لیتا ہے۔ آج بھی ملحدین کہتے ہیں قرآن میں ایسی کیا خاص بات ہے، لیکن کوئی دوسرا انسان اس قرآن کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے واہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس طرف مڑ جاتا ہے۔ تو یہ عقلی معجزہ ہے قرآن پاک، جو کہ مشرکین مکہ کے سامنے رکھا گیا، وہ اس کا توڑ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی آج تو بہت سارے لوگ بہت ساری کہانیاں گھڑ کے لاتے ہیں نا، لیکن یہ سارے کے سارے مشرکین موجود تھے، 13 سال تک ان کے پاس پوری چھٹی تھی، لیکن اس وقت کوئی ایک ایسا بھی آپ کسی تاریخ سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کی ہو۔ تو یہ قرآن پاک عقلی معجزہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے تو اب آخری چند سوال باقی ہیں۔ تو قرآن مجید پہ اگر بات کریں تو قرآن مجید ہمیں کچھ فیکٹس بتاتا ہے اور کچھ تماثیل یا تمثیلیں میٹافورز ہمیں دیتا ہے۔ تو آپ کے اچھا یہ جدید تقسیم ہے، میں واقف نہیں ہوں کہ پہلے پرانے زمانے میں لوگ اس کو اس طرح دیکھتے تھے۔ تو آپ کے خیال میں قرآن مجید کی تفہیم کے لیے یہ فیکٹس اور میٹافورز یعنی حقائق اور تمثیلیں، ان کی ڈویژن ہونی چاہیے، یا ہم قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھیں جیسے ہمارے متقدمین پڑھتے تھے؟ اصل میں یہ پتہ نہیں، آپ تو بہت اچھے ماشاءاللہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کے سامنے سے نہیں گزری کہ الذی انزل علیک الکتاب، وقاص صاحب دوبارہ سے ریکارڈ نہیں ہوا، دوبارہ سے آپ کی آواز خراب ہو گئی۔ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو دوبارہ سے شروع کیجیے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہو گئی، دوبارہ سے شروع میری کیجیے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا، آپ کی نظر سے وہ قرآن پاک کی آیت نہیں گزری سورہ آل عمران کی کہ الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات؟ خود اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں محکمات یعنی ساؤنڈ فاؤنڈیشن اور محکم فیکٹس ہیں، واخر متشابہات، اور اس میں کچھ تمثیلیں ہیں اور متشابہ بات۔ قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور مثلا اللہ تعالیٰ جب ہمیں قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے نا، یا جنت کے بارے میں بتا رہا ہے، جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے حس سے، ہماری محسوسات سے اور ہمارے عقل سے ماورا ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نالج کا کو بنیاد بنا کر ہمیں کچھ چیزیں بتاتا ہے۔ مثلا جنت کے کھانوں کے بارے میں، وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہی نوعیت کے ہوں گے، لیکن ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں یعنی انگور ہوں گے، اور اس میں کیلے ہوں گے، اور اس میں گوشت ہوگا، اور اس میں پانی ہوگا، اور مشروبات ہوں گے، یا اس کے یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ ہماری محسوسات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں بتا رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بالکل ایسی ہی ہوں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ جب انہیں جنت کے پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ایسے ہی ہمیں دنیا میں دیے گئے، لیکن وہ اس سے ملتے جلتے تھے۔ گویا یہ ایگزیکٹ وہ پھل نہیں ہے ذائقے میں یا شیپ میں، لیکن ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں۔ تو قیامت کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، علم الغیب کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت سارے حقائق تمثیل کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ ایک عام مسلمان کو
کیا نصیحت کریں گے کہ اس کا قرآن مجید سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے اور یہ تعلق استوار کس طرح کرنا چاہیے اسے کہ اللہ کی کتاب سے، کہ وہ پھر مجھ جیسے لوگوں کے وساوس پیدا کرنے والی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو؟ ایک عام مسلمان کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ ایک عام مسلمان سب سے پہلے تو اس پر ایمان رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ ہے کل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سورہ پڑھ رہے تھے، آخری پارے کی کوئی سورہ، تو اس میں آیا کہ وفاکہۃ وابا، تو فرمایا کہ فاکہہ کا مطلب تو پھل ہے، یہ ابا کیا چیز ہے؟ تو پھر خود ہی سر جھٹک دیا اور کہا کہ ضروری نہیں عمر کہ تمہیں ہر لفظ کا مطلب معلوم ہو۔ تو یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات ہماری عقل میں، ہمارے فہم میں کوئی چیز نہ آئے، یہ ہمارے فہم کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی کجی ہے یا کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ہم پر نازل کر دی ہے، وہ اپنے کامل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی زبان سمجھیں، اگر وہ مشکل ہو تو پھر جو اس کی تفاسیر موجود ہیں، اور وہ کم و بیش سب تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اس کی کہ ان کی بنیادی سورسز ایک ہیں، تو ان تفاسیر کا مطالعہ کر کے اس کے جو بنیادی جسٹ ہے، خلاصہ ہے، کریکس ہے، اور اس کے جو مفہوم ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس میں جو محکم باتیں ہیں، جو شریعت ہے، جو ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ جو متشابہات ہیں ان پر اسی طرح ایمان رکھا جائے جس طرح کہ کہا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وقاص صاحب، آپ کوئی ایسا مختصر سا نصاب اگر تجویز کرنا چاہیں کہ بھائی اگر کوئی عام مسلمان ہے تو وہ کون سا ترجمہ یا تفسیر یا مولانا مودودی کی چند کتابیں جو کہ ان کے فکر کو ایک آج کے پڑھے لکھے انسان کے لیے واضح کر دیں، تو آپ وہ بھی بتا دیجیے تاکہ جو لوگ ابھی تک ہمیں سن رہے ہیں اور جو ہے وہ تو پھر ان کو کچھ فائدہ ہو آپ سے۔ لیکن یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اسی طرح مولانا مودودی کی خطبات ہے، دینیات ہے، یا مولانا مودودی کی مغربی تہذیب پر تنقید ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک ایپ ہے ریڈ مودودی، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی بڑی شاندار تفسیر ہے تدبر قرآن۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مفتی شفیع صاحب کی معارف قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اردو لٹریچر میں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی زبان کے بعد اسلام کے حوالے سے سب سے رچ زبان اگر کوئی ہے تو وہ اردو ہے۔ اردو لٹریچر میں آپ کو اسلام کے حوالے سے ٹنوں ذخیرہ مل جائے گا، اور وہ انسان کی پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے گی، یہ ذخیرہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے اردو زبان بڑی مالدار ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس، کیونکہ تدبر القرآن جو ہے وہ 9 جلدوں میں ہے، معارف القرآن 8 جلدوں میں ہے، اور تفہیم القرآن 6 جلدوں میں ہے۔ تفہیم القرآن کا تلخیص کی جا چکی ہے، وہ 2 جلدوں میں ملتی ہے، اور تدبر القرآن کی بھی تلخیص، ترجمہ، اور شاید علامہ مسعود تھے ان کے شاگرد، انہوں نے ان کے کچھ حاشیے جو ہیں وہ لکھے ہیں اس پہ، وہ 1 جلد میں ملتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ان جو 2 تلخیصیں ہیں، یہ تدبر القرآن کی اور تفہیم القرآن کی، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو فکر کا ایک زاویہ بہرحال سامنے آ جائے گا، صحیح غلط کا فیصلہ پھر آپ خود کر لیجیے گا۔ تو چلیے وقاص صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب جو ہے اب فلور آپ کا ہے۔ جو ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ میں چونکہ ایک ایتھیسٹ ہوں، تو میں نے جو ہے وہ سورہ روم پر کچھ اعتراضات کیے تھے قراتوں کے حساب سے، اس کا پھر جناب وقاص صاحب نے جو ہے اس کا رد فرمایا تھا، اور پھر اس رد کا رد جو تھا، اپنا نقطہ نظر میں نے مزید واضح کیا تھا ایک ویڈیو میں جو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ریلیز کی تھی۔ تو اب وقاص صاحب سے میری بات ہو رہی ہے تو موقع اچھا ہے، دستور بھی ہے، تو اب میں فلور ان کے حوالے کرتا ہوں کہ جو میری دوسری ویڈیو تھی اس میں جو اگر میں نے کوئی غلطیاں کی ہیں، اغلاط کی ہیں، چیزوں کو چھوڑا ہے یا توڑا مڑوڑا ہے، تو وہ اگر وہ بتانا چاہیں کھلے عام الفاظ میں تو میں حاضر ہوں۔ جی جناب فرمائیے۔ اچھا ڈاکٹر فراز صاحب، آپ نے جو سورہ روم کے حوالے سے ایک ریکارڈ کروایا، پھر اس کے بعد میری اس پر آپ کے ساتھ ایک یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلے تو اس میں شاید کچھ میں نے تیزی دکھائی تھی، تو وہ آپ کو اچھی بھی نہیں لگی اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال آپ نے اسکور پورا کر دیا، وہ آپ کا حق ہے۔ کوئی بات نہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے
کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر آپ غور جی جی کریں گے بالکل. تو میرے خیال ہے کہ آپ وہ زیادہ اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں گے. میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ سورہ روم مکی صورت ہے. اس میں اس کی پہلی آیات میں پیشن گوئی ہے، اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ مسلمانوں نے اس کو پیشن گوئی ہی سمجھا. اس کی ایک ہی خیرات ہے. اس میں بدع سنین سے مراد 10 سال سے کم کا عرصہ 10 سال یا سے کم کا عرصہ ہے، اور ادن الارض سے مراد آپ کی آواز فلسطین کی دوبارہ زمین کٹ ہے. گئی. نہیں آپ کی آواز دوبارہ کٹ گئی. بدع سنین سے والی بات پہ کوئی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، تو بدع سنین سے دوبارہ شروع کیجئے. اچھا، بدع سنین سے مراد 10 یا سے کم سال ہیں، اور ادن الارض سے مراد قریب کی یعنی فلسطین کی زمین ہے، جہاں پر وہ رومیوں کو شکست ہوئی تھی 614 ہجری میں. اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس پر اجماع ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر اجماع نہیں ہے، اور آپ نے بہت سارے پھر تفسیری اقوال نقل کیے. اب میں آپ کی توجہ اسی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے فراز بھائی، ایک ہے محدثین کا منہج اور ایک ہے مفسرین کا منہج. محدثین نے لاکھوں احادیث جمع کی، پھر اس کے بعد ان کی اسکروٹنی کی، ان کا انالیسس کیا، اور ان میں صحیح اور غلط کو چھانٹ کر بالکل الگ کر دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے. جبکہ مفسرین نے بھی یہی کام کیا کہ تفسیری اقوال جمع کیے، لیکن بعض جگہ تو اس میں صحیح غلط کی نشاندہی کی، لیکن بعض اوقات قول کو نقل کر دیا، لیکن صحیح غلط کا حکم لگائے بغیر ریڈر پر چھوڑ دیا کہ وہ خود اس کا فیصلہ کرے. اب مثلا آپ ابن جریر کی تفسیر طبری کو لیں گے نا، تو وہ ایک آیت کے نیچے بعض اوقات 50 تفسیری اقوال نقل کر دیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 50 کے 50 اقوال ٹھیک سمجھ کر نقل کر رہے ہیں، بلکہ وہ تفسیری مواد جمع کر رہے ہیں. بعض اوقات وہ اس میں سے کسی ایک قول کو یا دو کو ترجیح بھی دے دیں گے، بعض اوقات یہ ترجیح نہیں بھی دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ 50 کے 50 اقوال کو صحیح سمجھتے ہیں. اب ایسے بہت سارے اقوال آپ کو تفسیروں میں مل جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں. اس لیے اب میں آپ کے سامنے یہ جو سورہ روم کی آیت ہے، یہ 4-5 تفسیروں کے آپ کو یعنی ثبوت دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے کھولی ہے، اور یہ عربی. اچھا میں آپ کو تفسیروں کے حوالے دیتا ہوں. اب سب سے پہلی تفسیر جو امہات تفسیر میں ہے وہ طبری کی ہے، ابن جریر طبری. اب آپ دیکھیے کہ وہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ بات شروع کرتے ہیں اسی حفظ کی قرات سے. وہ کہتے ہیں کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، ٹھیک ہے. اور آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حفظ کی قرات سے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، یعنی شروع میں بالکل کہتے ہیں کہ ذالک عندنا الذی لا یجوز غیرہ، ہمارے ہاں اس کے علاوہ کوئی اور قرات جائز نہیں. الف لام میم غلبت الروم بضم الغین، یہ غین کی پیش کے ساتھ غلبت الروم ہی یہ قرات جائز ہے. لاجماع الحجہ، اور اس پر جو ہے وہ اجماع ہے من قراء، تمام قراء کا اس پر. تو یعنی طبری اس کے نیچے بہت ساری اور قراتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن شروع میں ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ غلبت الروم کی ہی جو قرات ہے وہ میرے نزدیک ٹھیک ہے، اور یہی مشہور اور قرات عامہ ہے. یہ طبری اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا اب میں جی آپ کو تو دوسری اس کی میں اتنا مثال عرض کر دیتا دوں، ہوں. بس ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ علامہ طبری ان باقی قراتوں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اسی قرات کو راجع قرار دیتے ہیں. تو یہ بات مطلب میں نے چھپائی نہیں ہے، یہ بات میں خود بھی مانتا ہوں اور میں نے بتائی بھی ہے. یہ آگے چلیے، آپ آگے چلیے. اچھا، لیکن اس میں جو چیز آپ کو یعنی وہ کر رہے ہیں نا کہ باقی اقوال وہ مینشن تو کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ انہیں صحیح سمجھتے ہوں.
لیکن جب آپ ان کی تفسیر کا ریفرنس دیکھ کر کوئی قول وہ کریں گے نا مثلا غلبۃ الروم والی، تو وہ پھر اس لحاظ سے درست شاید نہ ہو۔ اب آتے ہیں زمخشری کی طرف جو الکشاف ہے، تو وہ بھی جی اس میں جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں، اور اس میں بضع سنین کے حوالے سے بھی بین ثلاث الی تسع کا جواب دے رہے ہیں کہ بضع سنین بھی جو ہے وہ 3 سے 9 کے درمیان ہے، اور اس میں وہ حضرت ابوبکر کے اس واقعے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بات بھی کر رہے ہیں غلبۃ الروم سے۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں تفسیر رازی۔ اب تفسیر رازی میں امام رازی بھی جو ہے وہ وہی بات کرتے ہیں غلبۃ الروم والی، یعنی وہی قرات لیتے ہیں، اور اس میں پورا جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا جو واقعہ ہے وہ بھی نقل کرتے ہیں، بضع سنین کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ 3 تفسیر ہو گئی۔ اچھا، اب آگے جناب قرطبی۔ اب قرطبی بھی الف لام میم غلبۃ الروم فی ادنی الارض، وہی قرات اسی سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی باقی قراتوں کی بات کر رہے ہیں لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ شروع وہی حفظ کی قرات سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں بالکل کان المشرکون یحبون ان یظہروا اہل فارس، مشرکین جو ہے وہ چاہتے تھے کہ فارس غالب پا جائے، اور اہل ایمان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ رومی وہ غلبہ پا جائیں، اور پھر اس میں حضرت ابوبکر کی شرط کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ چوتھی تفسیر ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابن کثیر لے لیتے ہیں۔ اب ابن کثیر نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اس میں بضع سنین کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور وہی مطلب لیا ہے، اور اس میں وہ حضرت ابوبکر کی اس شرط کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ بے شک تفاسیر کا آپ حوالہ دیں، لیکن ساتھ یہ بھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 5 امہات تفاسیر وہ اس کو پیشن گوئی سمجھ رہی ہیں، وہ اسے غلبۃ الروم ہی سمجھ رہی ہیں، وہ بضع سنین کا مطلب وہی بین ثلاث و تسع سمجھ رہی ہیں، یعنی 3 سے 9 کے درمیان، اور حضرت ابوبکر کی شرط اور اس کے وہی 2 فیزز کہ انہوں نے پہلے 3 سال پہ باندھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس کو وہ کر دیا۔ اس لحاظ سے مفسرین کا اس پر اجماع ہے، کوئی نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن مفسرین کو بنیاد بنا کر اس پر اس کے اندر شاید رکھنا نہیں ڈالا جا سکتا۔ میرا صرف یہی کہنا تھا، اس سے زیادہ میں شاید کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا۔ جی ٹھیک ہے، تو جن دوستوں کو شوق ہو تو وہ میری جو دوسری ویڈیو ہے وہ تقریباً کافی لمبی ہے، اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں سارے۔ میں نے اس میں اپنی طرف سے جو میرے اعتراضات ہیں وہ میں نے جمع کر دی ہیں۔ ابھی مفسرین کا اجماع والی بات میرے خیال سے درست نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال وقاص صاحب نے ٹھیک کہی ہے کہ جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کو ترجیح ضرور دی ہے، لیکن دوسری قراتوں کا ذکر ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ بات اتنی محکم ہوتی، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کوئی تاریخی واقعہ جب ہو جاتا ہے نا تو اس سے مطلب فکس ہو جاتے ہیں، اس میں پھر ابہام نہیں رہتا، اس میں باقی چیزیں جو روایت ہیں وہ خود بخود دم توڑ دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان قراتوں کا باقی رہنا، ان کی بار بار انٹرپریٹیشن ہوتے رہنا، تو وہ بات جو ہے وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ویسی پیشن گوئی ہرگز نہیں تھی جیسا آج ہمیں ایز اے معجزہ بتائی جاتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے وقاص صاحب؟ جی، اصل میں اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مفسرین نے دیگر اقوال بیان کیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں وہ ان سے متفق ہوں، اور ان کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے، جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ جو انہوں نے بیچ میں پھر اقوال بتایا نا کہ حضرت عمر کی یہ قرات تھی یا حضرت علی کی یہ قرات تھی، تو وہ ثابت اقوال نہیں ہیں، اسٹیبلش نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ قرطبی میں لکھے ہوئے ہیں تو کوئی انہیں پیش تو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایک کتابوں کا مسئلہ تو ہے، لیکن وہ خود صاحب کتاب کی اس کو توثیق حاصل ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ اس پر ان مفسرین نے جب اس کو ترجیح دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ یہ مکہ کے اندر پیش ہوئی، یعنی یہ سورہ روم تو مکی صورت ہے نا، اس پر تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ مکہ میں، اور جس دور میں نازل ہوئی ہے بالکل وہی دور ہے کہ جب روم اور ایران کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی، تو یہ وقت اور حالات اور وہ ساری چیزیں اس کے بالکل سپورٹیو ہیں۔ چلیے، میرا اختلاف ہے اس میں، کیوں حضرت ابوبکر والی روایت بھی شدید ذوف کا شکار ہے، معلوم ہی نہیں کہ نازل کب ہوئی تھی، بدر کے موقع پہ بتایا جاتا ہے لیکن ٹائم لائن خراب ہو جاتی ہے۔ جی نہیں دیکھیں،
بدر کے موقع پر کون کہہ رہا ہے کہ نازل ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. نہیں، کتابوں میں تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ غالباً بدر کا واقعہ ہے جب یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی 616 میں، تو جو ہے وہ نہیں ان کو نہیں شکست ہوئی تھی. آپ تصحیح نہیں کر نہیں دیں، نہیں آپ ایسا بتا نہیں ہے دیں. نا. دیکھیں یہ سورہ روم بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں بھی ہجرت حبشہ کے قریب نازل ہوئی ہے. یہ بدر کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی. ایک روایت ایسی آتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری. اب انٹرسٹنگلی ذرا آپ اس کا جائزہ لیں گے نا تو حضرت ابو سعید خدری جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں. اگر یہ روایت ہوتی ہے عبداللہ ابن مسعود کی جو کہ مکہ میں ایمان لائے تھے اور وہ یہ کہتے کہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے. لیکن وہ تو ایمان ہی مدینے میں لائے ہیں، سورہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے. اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابو سعید خدری جن سے یہ روایت انہی ایک صحابی سے آتی ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، وہ بدر میں شریک ہی نہیں ہے، یعنی بدر کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے ابو سعید خدری کا. وہ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے، وہ پہلی مرتبہ غزوہ احزاب میں شریک ہوئے. لہٰذا یہ حدیث اس پر شدید اضطراب ہے اور جو محدثین ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں. انہوں نے یہ وہم کیسے ہو گیا اس کی الگ توجہ کی جا سکتی ہے کہ اور وہ اگر آپ کہیں گے تو بات کر لوں گا میں. اس لیے نہیں اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، ایسا نہیں ہے. اس صورت پر بالاتفاق تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی نہیں ہے. جی ہاں یہ مکی سورہ اور ہے اور یہ یہ بالکل آیات بھی ایسا ہی ہے. مکی لیکن جی تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے کس وقت کہاں کیسے شدید خلاف ہیں. سعید خدری والی روایت جو ہے اس کی سند مضبوط ہے، جبکہ جو حضرت ابو بکر والی روایت ہے کہ وہ آپ گئے ہیں اور شرط لگائی ہیں، ان کی سند انتہائی ضعیف ہیں، مطلب ان کو کوئی حسن بھی نہیں کہتا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ نیریٹو جو آپ اچھا. یہ بتا رہے ہیں یہ ابو بہت سعید بعد میں تشکیل ہوا. جی 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 ابو سعید خدری کی روایت کو کسی نے بھی جو ہے وہ حسن بھی قرار نہیں دیا، ضعیف روایت ہے. زیادہ سے زیادہ اسے کسی نے حسن لغیرہ ہی قرار دیا ہے، یعنی کسی اور وجہ سے حسن، بذات خود حسن جی جی بھی اسے کسی تو نے قرار نہیں دیا. ضعیف روایت ہے. بالکل جی یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی جو سند ہے وہ حضرت ابو بکر والی شرط والی روایت سے کافی قوی ہے. اور پھر ٹائم لائن کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں کہ وہ ٹائم لائن میچ ہی نہیں ہوتی کہ آخری فتح ہوتی. دیکھیں نا میں آپ سے گزارش کر آپ دیکھیں نا اصل میں جو حضرت جی ابوبکر کی روایت ہے ہر مفسر اسے نقل کر رہا ہے، ہر مفسر اسے نقل کر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. یعنی 5 میں نے آپ کو تفسیروں کے حوالے دیے، جی 5 نے نقل کیا، کسی ایک نے اس بالکل کی نقل صنعت کیے. پر بات نہیں کی، تو آپ کسی ایک نے سند بھی. تو آپ دیکھ ذرا لیجئے. ڈھونڈ لینا. نہیں میں نے لگائی ہے، وہ میں تصویروں کے ساتھ لگائی ہے کہ جس میں جو ہے اس میں زبیر علی زئی صاحب جو ہمارے بہت بڑے محدث تھے پاکستان کے، البانی صاحب، ان کی تخریج کے ساتھ لگائی ہے. کیونکہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں جان نہیں سکتا، میں تو علماء کی بات پہ ہی چلوں گا. تو میں نے لگائی ہے وہ ساری اپنی ویڈیو میں تصاویر کے ساتھ کہ وہاں پہ وہ ان کی سن جو ہے ضعیف ہے، کوئی حسن بھی نہیں ہے اس میں. لیکن خیر میرے خیال ہے آپ نے اپنا مقدمہ واضح کر دیا. اس پہ اگر آپ مزید ویڈیو بنانا چاہیں تو کر لیں، کوئی اور سیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی بالکل پاسبل ہے. اب لوگوں کے سامنے ہم دونوں کی باتیں آ گئیں، وہ جن کو صحیح سمجھیں گے وہ میرے خیال سے مان لیں گے. لیکن یہ بات بہرحال میں یہاں پہ وقار صاحب کی توثیق کروں گا کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں تبری کے حساب سے، قرطبی کے حساب سے، اور زمخشری اور ابن کثیر کے حساب سے، وہ باتیں بالکل ویسے ہی ہیں. تبری کا ذکر میں نے بھی کیا تھا کہ وہ راجع قول اسی کو قرار دیتے ہیں. لیکن میرا مقدمہ قراتوں کی تقسیم پر نہیں ہے، میرا مقدمہ اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک تاریخی واقعے کی اتنی زیادہ قراتوں کی تقسیم جو یہ بتاتی ہے کہ یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، یہ اس میں بعد میں ڈالی گئی ہیں. کیونکہ تاریخی واقعہ معنی کو کہنا چاہیے جامد کر دیتا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے پھر. لیکن اگر چیزیں موجود ہیں تو کوئی ابہام نہیں موجود ہے. لیکن خیر وقار صاحب اس بارے میں آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو قراتوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی ریسرچ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم علیحدہ سے ایک ٹاک اس پر کریں، لیکن وہ علیحدہ ہو. جی بالکل
بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, تو آڈینس آپ کا بہت بہت شکریہ, وقاص صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. بیچ میں آخر میں تھوڑی آواز خراب ہو گئی تھی, تو گزارش ہے کہ ہیڈ فون لگا کے توجہ سے سنیے گا. ایک بھی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مزید سوال پیدا نہ ہو, ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے. وقاص صاحب نے اسلام کا, جماعت اسلامی کا اور ریاست الہیہ کا بہت ہی جامع انداز میں خلاصہ پیش کیا ہے, کتابوں کے نام بھی بتائے ہیں. دیکھیے, یہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وقت گزاری کے لیے کچھ دیا جائے, چائے پیتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو ایک مسئلہ بنائیں, اس کو مسئلہ بنائیں جس کی حقانیت پہ آپ محنت کریں, جیسا کہ آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں. میں بھی اسی کے لیے صبح یہاں کے 5 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوں. وقاص صاحب بھی طبیعت کی خرابی کے باوجود اتنا وقت دے رہے ہیں. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے دین کو دین کی حیثیت سے سمجھیں. میری بات آپ کو درست لگتی ہے تحقیق کے بعد, بالکل اچھی بات ہے. وقاص صاحب کی بات آپ کو درست لگتی ہے تحقیق کے بعد, تب بھی بالکل ٹھیک ہے. ہماری شخصیات پہ مت جائیے گا, اپنی سیاسی وابستگیوں پہ مت جائیے گا, پرانے عقائد پہ مت جائیے گا. صرف دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا ماننا چاہیے. وقاص صاحب, اور کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جناب. چلیں جی, چلیے آڈینس, اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. وقاص صاحب کو میں کچھ ہفتوں میں دوبارہ تکلیف دوں گا, کسی اور موضوع پہ زبردست گفتگو کریں گے ان سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.